नाज़रीन मैं इस वक्त लाहौर के इलाके नसीराबाद में मौजूद हूँ और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ लाहौर की एक बड़ी मशहूर शख्सियत जिसको मुबैना तौर पर 2 रोज़ पहले कत्ल कर दिया गया। और इस हवाले से मुसलसल मीडिया और सोशल मीडिया पर जो है वो मुख्तलिफ़ ख़बरें आप लोग देखते रहे होंगे। तो तारीफ़ गुलशन और तीफ़ी भट्ट जो मुख्तलिफ़ हवालों से जो है वो मशहूर भी रहे और बदनाम भी रहे। पहले इस कब्रिस्तान का छोटा सा व्यू देखते हैं और उसके बाद आपको तीफ़ी भट्ट की कब्र पर लेकर जाते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि उनकी कब्र आज किस हाल में है। ये हम कब्रिस्तान में अब इंटर हुए हैं जी और ये खासा पुराना कब्रिस्तान लग रहा है मुझे तो। कब्रें बहुत खस्ता हाल है यहाँ की, बेनामो निशान कब्रें बहुत हैं यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं। हर इंसान ने इधर ही आना है जी, कोई बादशाह है, कोई गधा है, अमीर गरीब, किसी का कोई जो है वो राह फरार नहीं उसके पास। और बिल आखिर आखिरी मंजिल यही होती है। इंसान सारी ज़िंदगी न जाने किस खुमार और किस गुमान में रहता है। हर इंसान जो यहाँ जिंदा है समेत मेरे, उसके ज़हन में यही होता है कि मैंने कभी भी नहीं मरना। जिन्होंने मरना था वो मर गए, हमने हमेशा हमेशा ज़िंदा रहना है। हम रोज़ाना अपने हाथों से जनाजे दफनाते हैं, अपने प्यारों को अपने हाथों से मिट्टी में दफन करके वहाँ से वापस चले आते हैं। मगर हमें कभी ये ख्याल नहीं आता कि क्या आया यहाँ हमने भी एक दिन आना है और हमें भी एक दिन उठा के इस तरह कब्रिस्तान में लिटा दिया जाएगा, कब्र मिट्टी डाल दी जाएगी और फिर कोई शख्स मुड़ के नहीं पूछेगा हमें कि बंदा जो 50 साल 40 साल 60 साल हमारे साथ रहा है वो अब किस हाल में है। औलाद अपनी कुछ अरसा आती है, कुछ दिन आती है और फिर उसके बाद औलाद आना भी छोड़ देती है कब्रिस्तान। और फिर रफ्ता रफ्ता ऐसा आता है कि यूँ लगता है जैसे इंसान कभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। वो याद बनती है और फिर एक वक्त आता है कि इंसान की वो याद भी भुला दी जाती है। तो यही इंसान की असलियत है जी, हम सिर्फ पहचानते नहीं हैं, वरना तो यही असलियत है। जायदाद औलाद ले जाती है, अगर कोई जवान बंदा मर जाए तो उसकी बीवी दूसरी शादी कर लेती है। उसके जो है वो पीछे याद करने वाले कोई नहीं रहते, सिर्फ अच्छाई रह जाती है। तो इंसान का अपना हाल ये होता है कि कब्र इंसान का कफन फाड़ देती है और उसकी हड्डियों का जो सुरमा बना देती है, उसके जोड़ को जोड़ से अलग कर देती है। और वो उस दिन फिर अल्लाह पाक जो है वो इंसान से उसकी दुनिया में किए गए तमाल अमाल से कब पूछ करते हैं। अल्लाह पाक तो मालिक है, वो चाहे तो दुनिया में भी पूछ सकता है सब कुछ, लेकिन उसका एक असूल है कि जो कुछ इंसान ने ज़िंदगी में किया इस छोटी सी ज़िंदगी में, उसका हिसाब मरने के बाद लिया जाएगा। और ये जनाब तीफ़ी भट्ट की आखिरी आरामगाह के करीब पहुंच गए। ये देखिए जी तीफ़ी भट्ट की कब्र है, उनके साथ उनकी अहलिया हैं जी, तारीफ़ भट्ट की अहलिया हैं। ये देखें साथ उनकी अहलिया, ये तीफ़ी भट्ट की ताज़ा कब्र आपको नज़र आ रही है, फूल पड़े हुए उस पर। और इसके साथ साथ इनकी वालदा की कब्र है जी, ये देखें जी, ये इनकी वालदा की कब्र है ये। और ये साथ उनके भाई हैं जी यावर भट्ट, वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे यावर भट्ट, ये इनकी कब्र है जी। तो ये कब्रें हैं जी इनकी। ख्वाजा तारीफ़ गुलशन लाहौर की तारीख का एक ऐसा किरदार जिसे लोग मुद्दतों याद रखेंगे। एक बड़ी कारोबारी शख्सियत, सियासी तौर पर एक बहुत वसी असर रसूख रखने वाला और अंडरवर्ल्ड डॉन। एक ऐसा इंसान जिसकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू थे। वो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा था तो कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा था। ख्वाजा तारीफ़ गुलशन को 11 अक्टूबर को मुबैना तौर पर रहीम यार खान के करीब एक पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया। उन्हें दुबई से बालाज टीपू कत्ल केस में गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया और जब कराची से बाई रोड लाहौर लाया जा रहा था तो रहीम यार खान के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। ख्वाजा तारीफ़ गुलशन लाहौर के अंदरून शहर के रहने वाले थे।
انہیں ایک بڑا انڈرورلڈ ڈان سمجھا جاتا تھا۔ ان کا اور ان کے کزن گوگی بٹ کا ایک وقت میں لاہور میں توتی بولتا تھا اور پنجاب کے وہ بڑے انڈرورلڈ مافیا کا ایک حصہ تھے۔ ایک وقت میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ ان پر متعدد مقدمات تھے جس میں قبضے اور قتل کی FIRs بھی شامل تھے۔ پھر 1994 میں ان دونوں کی ٹیپو ٹرکاں والا خاندان کے ساتھ دشمنی شروع ہوئی، اور وہ دشمنی یوں شروع ہوئی کہ ٹیپو ٹرکاں والا کے والد بلا ٹرکاں والا کو حنیفہ بابا نے قتل کر دیا۔ تیفی بٹ نے حنیفہ بابا کو پناہ دی، جس کے بعد ان دونوں خاندانوں میں دشمنی شروع ہوئی۔ 2010 میں ٹیپو ٹرکاں والا کو بھی اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ لاہور ایئرپورٹ سے باہر آ رہا تھا۔ یوں تو ان دونوں خاندانوں میں دشمنی کی بھینٹ بہت سارے لوگ چڑھے، مگر ٹیپو خاندان کا نقصان زیادہ ہوا۔ ٹیپو ٹرکاں والا کے قتل کے تقریباً 15 برس کے بعد اس کا بیٹا بالاج ٹیپو بھی قتل ہوا، اور اس نوجوان کے قتل پر نہ صرف میڈیا بلکہ سوشل میڈیا پر بھرپور آواز اٹھائی گئی، اور وہ تیفی اور گوگی بٹ جنہوں نے کبھی کسی مقدمے کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، ان کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہوئیں۔ 18 فروری 2024 کو میر بالاج اس وقت قتل ہوا جب وہ ایک دوست کی شادی کی تقریب میں شریک تھا۔ اس تقریب میں فوٹوگرافر کے روپ میں شریک شخص نے امیر بالاج پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گیا۔ امیر بالاج کے قتل کی FIR ان کے بھائی امیر ماسب کی مدیت میں درج کی گئی، جس میں خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو نامزد کیا گیا۔ اسی کیس کا ایک اہم مورا احسن شاہ، جو کہ امیر بالاج کا قریبی دوست تھا، وہ بھی بعد ازاں پولیس مقابلے میں قتل ہوا۔ امیر بالاج کے قتل کے بعد تیفی بٹ اور گوگی بٹ روپوش ہو گئے۔ تیفی بٹ ملک سے باہر چلے گئے اور بالآخر 4 اکتوبر کو دبئی کے ایک فلیٹ سے پراسرار طور پر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس پورے معاملے میں پنجاب پولیس اور دبئی کی پولیس نے مل کر آپریشن کیا۔ بعد ازاں جب تیفی بٹ کو دبئی سے کراچی اور کراچی سے لاہور لایا جا رہا تھا تو رحیم یار خان کے قریب مبینہ طور پر ایک پولیس مقابلے میں وہ قتل ہو گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تیفی بٹ جیسے با اثر انسان کا انجام ایسا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے افسران اور لاہور کی جتنی بھی انتظامیہ تھی، وہ ہمیشہ ان کے ڈیرے پر ہاتھ باندھے حاضر رہتی۔ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے سیاسی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کبھی وہ کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہوئے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں جب گوال منڈی میں فوڈ اسٹریٹ بنائی گئی تو تیفی بٹ کا خاندان اس میں پیش تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف نے بسنت کے موقع پر گوال منڈی میں گوگی بٹ کی چھت پر پتنگ بازی بھی کی۔ اس کے علاوہ بھی اس کے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ گہرے مراسم تھے، خصوصاً نون لیگ کے ساتھ سال ہر سال تک وہ منسلک رہے۔ تیفی بٹ ماضی میں لاہور کی اکبری منڈی میں تاجر تنظیم کے الیکشن بھی لڑتے رہے۔ ان کے بڑے بھائی خواجہ عزز گلشن بھی لاہور کی تاجر تنظیموں کے مختلف عہدوں پر فائز رہ چکے، لیکن اس خاندان میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ تیفی بٹ کا ہی تھا۔ تیفی بٹ کا ایک جملہ وہ اکثر کہتے تھے کہ میں اپنے گھر کا مچھر بھی نہیں مارنے دوں گا، اور یہ جملہ کہنے والا شخص خود قسم پرسی کی عالم میں پولیس مقابلے میں مارا گیا، وہ ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ تیفی بٹ کو لاہور کے نصیر آباد قبرستان میں دفن کیا گیا، ایک چھوٹا سا ویران سا قبرستان جس کے ایک کونے میں تیفی بٹ، اس کی والدہ، اس کی اہلیہ اور بڑے بھائی کی قبریں ہیں۔ یقیناً ہر انسان کا انجام یہی ہونا ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ اسی اکڑ میں رہتا ہے کہ اس نے کبھی نہیں مرنا۔ کہا جاتا ہے کہ تیفی بٹ کے اس قتل نے پنجاب کے انڈر ورلڈ کی در و دیوار ہلا دی، اور بہت سارے مجرم اب سر چھپائے پھر رہے ہیں، جن کا یہ سمجھنا ہے کہ جب تیفی بٹ جیسے بڑے ڈان کا یہ حال ہو سکتا ہے تو پھر ہما شما کی کیا حیثیت۔ تیفی بٹ کے مبینہ پولیس مقابلے کے بعد گوگی بٹ بھی اپنے گھر سے فرار ہو چکا ہے۔ پولیس نے چھاپے بھی مارے، مگر کہا جاتا ہے کہ وہ تاحال گرفتار نہیں ہو سکے۔ کچھ سینئر صحافیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گوگی بٹ کو بھی CTD گرفتار کر چکی ہے۔ تیفی بٹ کو جس مبینہ پولیس مقابلے میں قتل کیا گیا، اس مقدمے میں بھی گوگی بٹ کو نامزد کیا گیا ہے۔ گوگی بٹ نے اپنے بچاؤ کے لیے قانونی راستے اختیار کیے۔ امید تو یہی ہے کہ ان کا انجام تیفی بٹ جیسا نہیں ہوگا۔ آج تیفی بٹ جیسا با اثر اور طاقتور انسان بھی مٹی تلے جا سویا، جو ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ اپنے اس گھر کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک ان سب مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں انہیں اللہ کو راضی کرنے اور مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس وقت موجود ہوں لاہور کی تاریخ کی ایک بڑی
مشہور اور اہم شخصیت تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کی آخری آرامگاہ پر، جنہیں مبینہ طور پر رحیم یار خان میں پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ لاہور کی سماجی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو یا انڈر ورلڈ کے حوالے سے ان کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں جانا اور مانا جاتا ہے۔ تیفی بٹ نے یقیناً تقریباً 50 سال تک عملی طور پر لاہور پر راج کیا، اور لاہور کی جو پوری انتظامیہ ہوتی تھی، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ تیفی بٹ کے جو ہے وہ سامنے سرنگوں رہتی تھی ہمیشہ، اور بڑے بڑے افسران اور بڑے بڑے سیاستدان ان کے ڈیرے پر حاضری دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ تیفی بٹ کا تعلق انڈر ورلڈ سے تھا، مگر انہیں زیادہ شہرت ٹیپو ٹرکاں والے خاندان کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ملی۔ پچھلے سال جب بالاج ٹیپو کو قتل کیا گیا تو اس نوجوان کے قتل پر پورے سوشل میڈیا پر بڑا شور مچا، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ تیفی بٹ، گوگی بٹ اور بالاج ٹیپو کے حوالے سے جو ہے خبریں گردش کرتی رہیں۔ بالاج ٹیپو کے قتل کے بعد تیفی بٹ پاکستان سے باہر چلے گئے۔ بار بار وہ انکار کرتے رہے کہ ان کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں، مگر چونکہ FIR میں وہ نامزد تھے، GIT نے بھی انہیں اور گوگی بٹ کو جو ہے وہ اس مقدمے میں نامزد کیا۔ 4 اکتوبر کو دبئی سے گرفتار کیا گیا انہیں، اور واپس جب لا رہے تھے کراچی لایا گیا پہلے، اور کراچی سے جب بائی روڈ انہیں لاہور لا رہے تھے تو راستے میں رحیم یار خان کے پاس ایک مبینہ طور پر پولیس مقابلہ ہوا، اور اس میں تیفی بٹ جو ہے وہ قتل ہو گئے۔ لاہور کا یہ نصیر آباد کا علاقہ ہے جہاں تیفی بٹ کی آخری آرامگاہ ہے۔ ہر انسان کا یہ انجام ہونا ہے جی، کوئی بادشاہ ہے، کوئی گدا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی کچھ بھی ہے، اس کا بالآخر انجام جو ہے وہ یہی ہے، اور یہی 2 گز کی زمین ہے، اور یہی مٹی کی چادر ہے جو انسان اوڑھ لیتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے YouTube چینلز پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے YouTube چینلز پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.